JUIF की तरफ से जो फैसला आया है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना बड़ा धचका दिया है शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब मामला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा पेचीदा हो गए क्योंकि उनके पास जो चंद एक ऑप्शन रह गए थे वो दोनों के दोनों चौपट हो गए। अब जमात क्या करेगी? मैं हूँ फवाद हुसैन, ये है मेरा डिजिटल चैनल। आज ज़रा इस इशू पे ज़रा बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि PTI की मुश्किलात में इजाफा क्यों हो रहा है, वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे ज़रा तफसील से बात करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और जो है बेल आइकॉन का उसको ज़रूर दबाइएगा, उस बटन को, ताकि आपके पास जो है वो टाइमली और ताज़ा तजज़िये आए। अच्छा, अब ज़रा बात शुरू करते हैं। ये अजीब सी सूरत हाल हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर आप उनके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें टू डिस्क्राइब कि ये क्यों अपनी सियासत को इस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो मेरे ज़हन में तो एक ही लफ्ज़ आता है, इमेच्योर। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसकी जो लेटेस्ट एग्जांपल है ना वो है जो मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से ये ऐलान आया। अब आपको याद होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है वो पता नहीं कितने हफ्तों से हर फोरम पे ये इसरार कर रहे थे कि बस आप देखें हमारा तो मामला जो है वो जुड़ रहा है, हमने तो मौलाना साहब से जो माजी की तलखियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया है, हम जो इतनी ज़्यादा उनसे इंगेजमेंट कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश करते हैं कि जाके उनके घर पे चाय पिएँ और पकौड़े खाएं। लेकिन उस तमाम तर जो तगोदौ थी उसके नतीजे में उन्हें मिला क्या? 0/0। JUI ने बड़े तरीके से, क्योंकि देखिए मौलाना फजल रहमान की जो सियासी स्टाइल है वो बड़ा ही, यानी इसमें बड़ा ठहराव है, बड़ा सोच समझ के वो कदम उठाते हैं। उनका जो एक पब्लिक पर्सोना है, आपने नोट किया होगा। मैं ज़रा फिर जो मेन टॉपिक है उस पर आता हूँ, क्योंकि आज मैं एक्चुअली थोड़ी सी गहराई में जाके ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। साल सवा साल हो गया है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, मकबूलियत में उसका कोई उसके करीब भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सियासत के हर कदम पर हर फैसला जो है वो गलत साबित हो रहा है। तो इसमें ज़रा बात करनी है। लेकिन मैं मौलाना साहब की बात कर रहा था। मौलाना साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जो हैं, आपको याद होगा, वो बड़े ही मौलाना साहब के हवाले से जो है वो जब वो हुकूमत में थे और उससे पहले अपोजिशन में थे तो जिस तरह के अलकाबात से उनको नवाजते थे, मजाक उड़ाते थे, तज़ीक करते थे, उन पे जुमले कसते थे, यानी पर्सनल होकर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती PTI का ये प्रॉब्लम क्या है कि आपने हर शख्स से पर्सनल क्यों होना होता है। ये क्या कोई जमात के DNA में ये प्रॉब्लम है? भाई आप अगर कोई पॉलिसी है उस पर आपका इख्तलाफ है, अब बात करें, खुल के तनकीद करें। ये पर्सनल होने का ये एक अजीब सा इस जमात के अंदर एक ऐसा फॉल्ट है जिससे इसको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब चले वो उस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का ही एग्जाम्पल है ना। जितनी ज़्यादा PTI मौलाना साहब से पर्सनल हुई है शायद ही किसी से हुई है। चलें, शायद जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हो गए या आसिफ जरदारी हो गए वो भी हो गए, लेकिन मौलाना साहब को जिस तरीके से PTI की क़यादत ने टारगेट किया था, यानी जमात को नहीं, उसकी पॉलिसीज को नहीं, उसकी पॉलिटिक्स को नहीं, मौलाना फजल रहमान की शख्सियत को, दैट वाज द प्रॉब्लम। और जिस तरीके से साला साल वो मौलाना साहब की पर्सन को डायरेक्टली उनका मजाक उड़ाते रहे, उनका नाम बिगाड़ते रहे, हर जलसे में उनके ऊपर मुज़ाहिका खेज किस्म के नारे लगवाते रहे, आपको सबको याद होगा। तो क्या वो सब भूल जाएंगे? क्या मौलाना साहब ये भूल जाएंगे? क्या उनके जो रफ़क़ा ये भूल जाएंगे? क्या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भूल जाएंगे? यानी जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुरू में, इमेच्योर, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रा थोड़ा सा आपको आपके सामने ये अपनी मंतक रखूंगा कि भाई ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल। मुझे पता है भारी लफ्ज़, मुझे पता है लोग बड़े इस पर शोर मचाएंगे, नहीं ये आपने इतना भारी लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर दिया, ये तो आप खुद पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, मैं जमात की बात कर रहा हूँ, मैं जमात की सियासत की बात कर रहा हूँ, मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा। मैं उस जमात के वो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जो फुदकते रहते हैं सारी दुनिया में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा।
میں تو پالیسیز کی بات کر رہا ہوں, میں تو رویوں کی بات کر رہا ہوں, میں تو جو ایک سیاسی ایک سٹائل بنا لیا ہے پی ٹی آئی نے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے؟ کیا کسی کی تضحیق کر کے, کسی کا جو ہے وہ ذاتی حملے کر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, یا آپ کے سیاسی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر سیاسی فائدہ نہیں ہوتا اور الٹا نقصان ہو رہا ہے اور آپ پھر بھی کر رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ وہی لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں, آئی سے شروع ہوتا ہے بھائی. جو مولانا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے جی, ہم نے جو مرضی ان کے ساتھ کرنا تھا کر لیا, اب وہ بھی اپوزیشن میں ہیں, ہم بھی اپوزیشن میں ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2024 کے الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, ہمارے ساتھ بھی کیا ہے. تو اگر یہ سب کچھ جو ہے ہمارے اور مولانا صاحب میں کامن ہے, تو بس پھر مسئلہ کیا؟ ان کے ساتھ بات کریں گے, ہنسی مذاق کریں گے, گلے ملیں گے, جفیاں ماریں گے, ان کے گھر جائیں گے, ان کو عزت دیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا بات تھی؟ اب آپ مجھے بتائیں, جو میں ایک لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں, امیچور. 26ویں ترمیم یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے وہاں پہ مولانا صاحب کا کیا رول تھا؟ آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا سیاست تھی؟ چھلانگے مار رہے تھے, نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. مولانا صاحب کے ساتھ جڑ گئے. مولانا صاحب نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا, انہوں نے ساری جتنی بھی کمبائنڈ سٹیک ہولڈر سے ان سب کو آؤٹ سمارٹ کیا, اور سمارٹ پالیٹکس سے, میچور پالیٹکس سے وہ 26ویں ترمیم کے سینٹر آف گریوٹی بن گئے تھے. اور اس رول میں انہوں نے اس سارے معاملے کو اپنے طریقے سے لیڈ کیا اور منطقی انجام تک پہنچایا. اینڈ میں پیچھے کون رہ گیا؟ پاکستان تحریک انصاف. تو جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں ہوا سے نکال کے میں نہیں کر رہا, میں کچھ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف ہر اہم مومنٹ پہ, ہر اہم فیصلے پر, ہر اہم ایشو پر اگر آپ آؤٹ سمارٹ ہو رہے ہیں, اگر لوگ آپ کو چکما دے رہے ہیں, اگر آپ اینڈ میں پیچھے رہ جاتے ہیں, آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں, آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا, تو کچھ تو پھر وجہ ہے نا جس طریقے سے آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں. اور وہ جو وجہ ہے وہ ایک لفظ ہے جو آئی سے شروع ہوتا ہے. اور بار 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 پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو امیچور طریقے سے کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں اینڈ میں منہ کی کھانی ہے, اور پھر وہی روٹ پکڑنا ہے, پھر اسی طرح کی سیاست کرنی ہے, پھر منہ کی کھانی ہے. اب اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے, لیڈ کر رہے ہوتے جماعت کو, تو شاید ایسا نہ ہوتا, بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہوتا. لیکن کمال ہے ان کی ٹیم پر, یعنی آفرین ہے ان کی ٹیم پر, جنہوں نے خان صاحب کی سیاست کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو ان کے دشمن بھی نہیں پہنچا سکتے تھے. آپ دیکھ لیں آج پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. 1.5 سال ہو گئے, دھرنے کر لیے, یلغار کر لی اسلام آباد پہ, مذاکرات کرنے کی کوشش کی, یو ٹرن لیا, گالم گلوچ کی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کی, سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا, شہیدوں تک کو نہیں بخشا, پھر آپس میں لڑ پڑے. اور اینڈ میں اس وقت اس 1.5 سال میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, یہ اس جماعت کو اس ہائی پوائنٹ سے, 2024 کا الیکشن ہائی پوائنٹ تھا, یعنی پورا نظام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لڑ رہا تھا, اس کے باوجود وہ جماعت ایک زبردست رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ جو کچھ بعد میں ہوا وہ تو الگ بات ہے. اس ہائی پوائنٹ سے فروری 2024 میں آج اپریل 2025 ختم ہونے والا ہے, پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اس کی جو لیڈرشپ نے جو سیاست کی ہے, اس نے جماعت کو چھوٹا کر دیا, ڈمنش کر دیا. اور آج اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے, آپ سوچیں کہ اممیچورٹی کی انتہا, کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے, یعنی جس سے وہ پارٹی obsess کر رہی ہے, سارا دن صرف اسی پہ گفتگو ہوتی ہے, اسی پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اسی پہ جو ہے وہ ان کی تمام تر بیان بازی ہوتی ہے, اسی پہ سیاست ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟
کہ آج خان صاحب کو کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا. یعنی اگر اس لیول پہ یہ جماعت کو یہ موجودہ قیادت لے آئی ہے تو پھر حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو پیچھے بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, وہ کہنے دیکھو کن لوگوں سے پالا پڑ, کن امیچور لوگوں سے پالا پڑ گیا. اب اگر اس کی کوئی کسر رہ گئی تھی تو کل وہ مولانا فضل الرحمان نے پوری کر دی. یعنی آپ سوچیں امیچورٹی کی انتہا کہ مہینوں سے یہ جماعت لگی ہوئی تھی, جی ہم تو بڑا چھکا مارنے والے ہیں, مولانا فضل الرحمان ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑنے لگے ہیں, کیا کمال سیاست کی ہم نے, ہمارا پرانا دشمن تھا, ہمارا پرانا جو مخالف تھا اس کو بھی ہم نے گلے لگا لیا, اس کو بھی ساتھ لے آئے ہیں, اب دیکھیں ایسی کی تحسیس گورنمنٹ کی اور اس اسٹیبلشمنٹ کی, اور ہم جو ہے وہ ایسا احتجاج کریں گے کہ در و دیوار ہل جائیں گے. کہاں گئے مولانا صاحب, کہاں گئی ان کی جماعت, کہاں گیا وہ گرینڈ الائنس, کہاں گیا وہ احتجاج, کہاں گیا وہ سڑکوں کو گرم کرنا؟ 0/0. آج کے دن نہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں, نہ گرینڈ الائنس بنا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے, نہ گورنمنٹ ان کو سیریسلی لینے کو تیار ہے, اور نہ ہی, یہ آخری بات, نہ ہی عمران خان کی فیملی جو ہے وہ اس لیڈرشپ سے خوش. اب فیملی کا رول گھوم پھر کے ساؤتھ ایشیا نا, ہے تو ساؤتھ ایشیا نا, گھوم پھر کے بعد پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں فیملی پہ آتی ہے, وہی ہوا. یعنی اس قیادت نے اتنی کو غلط سیاست کی ہے, اتنی کو امیچور سیاست کی ہے کہ شاید نہ چاہتے ہوئے بھی, اب میں نہیں کہہ رہا کہ نہ چاہتے ہوئے, ایم شور کہ کون ہوتا ہے جو چاہتا نہیں ہے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف میں اس سارا جو یہ ایک کیوس مچا ہے 1.5 سال میں, اس کے بعد اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی بھی آؤٹ سائڈ دا پارٹی سیریسلی لے گا کہ یار کم از کم یہ جو بات کریں گے اس سے کچھ یہ تو شاید ریفلیکٹ کرے کہ بھئی خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, وہ شاید یا تو خان صاحب کی بہن ہیں یا خان صاحب کی وائف ہیں, وائف تو جیل میں ہے. تو یعنی یہ جو اممیچور پالیٹکس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے, اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا ایک فنڈامنٹل پلر تھا, موروثیت, یاد ہوگا آپ کو, یعنی اس ستون کے اوپر انہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ اس کی عمارت کھڑی کی, پیپلز پارٹی, PMLN, خاندان, یہ وہ. آج کیا ہوا؟ اگر آج جماعت میں کوئی ایک شخص ہے عمران خان صاحب کے بعد جس کو کوئی بھی سیریسلی لے گا تو یا ان کی بہن ہے یا ان کی وائف ہے. یہ حال ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا. تو جب مولانا صاحب نے کل ان کو جھنڈی کرائی ہے تو شاید آپ سوچیں کہ ایک اور شکست کے بعد, ایک اور مایوسی کے بعد, ایک اور ناکام پالیسی کے بعد, ایک اور فیل ہوئی حکمت عملی کے بعد شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور وہ کہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور لیکن اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مگر اگر آپ کے خیال میں ایسا ہوگا تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے, یہ آپ کی خوش فہمی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو میچور لوگ ہیں, جو منجے ہوئے لوگ ہیں, جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو سیاست کو جانتے ہیں, جو معاملہ فہم ہیں, جن کو آئیڈیا ہے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے, جن کو سمجھ ہے کہ اس سسٹم کے اندر نیونسز کیا ہیں, پاور پالیٹکس کیا ہوتی ہے, کہاں پہ لڑنا ہے, کہاں پہ دوستی کرنی ہے, کہاں پہ گلے لگانا ہے, کہاں پہ گریبان پکڑنا ہے, ان کو تو آپ نے اٹھا کر سائڈ پر ڈال دیا, فارغ. اب وہ الگ بیٹھ کے کوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کریں, پھر آپ نے کرنی ہے سیاست تو کریں. تو وہ دیکھنے پہ کیا ہوا جنہوں نے سیاست کی. تو اس حوالے سے اب اگر آج کے دن آپ پوچھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب اس نظام میں کیا ویلیو ہے, تو جواب ڈھونڈنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, سو آپ چلے جائیں ٹویٹر پہ چلے جائیں, باقی جگہ چلے جائیں, وہاں بڑا شور شرابہ ہے, کی بورڈ وارئرز جو ہیں باہر بیٹھ کر جو ہے بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں, بٹ وہ irrelevant ہے. یہ جو پھدکتے پھرتے ہیں یہ irrelevant ہے, بلکہ اس لیے بھی irrelevant ہو گئے کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو جو رئیس ہے اس کی کثر تھی وہ انہوں نے وہاں پہ رہ کے وہاں ختم کر دی ہے, ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے اس جماعت کی پالیسی کا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دن کوئی شخص اگر یہ پوچھے
کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ تو شاید ایک جواب آئے جی عمران خان کی رہائی. چلو ٹھیک ہے، کیسے؟ جیسے ہی آپ نے یہ لفظ پوچھا کیسے، پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں. ایک صاحب کچھ بولیں گے، دوسرے کچھ بولیں گے، تیسرے کچھ بولیں گے، چوتھے جو ہے وہ تیسرے پہ تنقید کریں گے، تیسرا جو ہے وہ پہلے کا گریبان پکڑ لے گا. یہ ہو رہی ہے، اس طریقے سے جماعت چل رہی ہے. تو اینڈ میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا سیاسی وزن کم کیا ہے، بلکہ ایک اس سسٹم میں جہاں پہ پاور ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. میں آپ کو جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. میں ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا. وہ جو چینج ہو رہا ہے اچھا ہے برا ہے نہیں ہونا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے، بٹ ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے کہ یہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے یہ ایوالو کیا ہے ان سرٹن ڈائریکشن. اور پی ٹی آئی کی جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت وہ اتنی اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ چینج کیا ہو رہا ہے. اور جب آپ ایک نظام کی جو ایوولوشن ہو رہی ہے اس کو اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ اس سے مقابلہ کیسے کریں گے، آپ اسے انگیج کیسے کریں گے؟ پی ایم ایل این سمجھ گئی، جتنا مرضی آپ اس کو برا بلا کہیں، اور بنتا بھی ہے بہت جگہ کہنا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آئی بھی تھی. اب یہ نہروں پہ ذرا تھوڑا زیادہ شور مچ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یہ بھی الٹیمیٹلی سیٹل ہو جائے گا. یہ سمجھ گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ہر موڑ پر غلطی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ جماعت جو کہ پاکستان کی واقعی میں سب سے بڑی جماعت ہے. تو آپ سوچیں، میں یہ آخری جملہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں، ستم ظریفی سوچیں کہ وہ جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، الیکٹورلی میں بات کر رہا ہوں، آپ چھوڑ دیں کہ پاپولر ووٹ کتنا تھا، وہ تو بالکل تھا. نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں جو سیٹیں ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے مقبول جماعت ہے، نو ڈاؤٹ. اس سسٹم میں اسپیس کتنی ہے؟ اور اگر اسپیس نہیں ہے یا نہایت ہی کم ہے تو کس کا قصور ہے؟ ان لوگوں کا جو 1.5 سال سے امیچور سیاست کر رہے ہیں اور آج تک سیکھنے کو تیار